learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Nahl ayat 63. तल्लाही अल्लाह की कसम लक़द अरसलना बिला शुबा यकीनन भेजा हमने इला उम्मामिन बहुत सी उम्मतों की तरफ मिन कब्लिका आपसे पहले भी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि हमने पहली कौमों की तरफ भी रसूल भेजे थे, उन्होंने भी अपने रसूलों को झुटलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की मुखालफत पर दिल में मैल न लाएं। फ़ज़य्यना लहुम तो मुज़य्यन कर दिया उनके लिए अश-शैतानु शैतान ने आमालहुम उनके अमाल को, यानी रसूलों की मुखालफत पर मुशरिकों को शैतान ने उभारा। उन्होंने रसूलों को झुटलाया और उन्होंने ये बातिल गुमान किया कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही हक और हर दुख से निजात देने वाला है, और जिस रास्ते की तरफ अम्बिया बुलाते हैं वो इसके बरक्स है। फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा चुनाचे वही आज उनका सरपरस्त है, यानी शैतान दुनिया में भी उनका दोस्त है और क़यामत के दिन भी होगा। उन्होंने जब शैतान की अताअत की तो उसे अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु अव्लिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुम बिइसा लिज़्ज़ालिमीन बदला। तो क्या तुम मेरी बजाय उसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ज़ालिमों के लिए बहुत बुरा बदला है। सूरह अल-कहफ़ 57। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो अल्लाह की दोस्ती से मुंह मोड़कर शैतान की दोस्ती पर राज़ी हो गए, इसी वजह से वो रुस्वा कुन अजाब के मुस्तहिक ठहरे। वमा अंज़लना अलैकल किताबा और हमने ये किताब आप पर सिर्फ इसलिए नाजिल की इल्ला लितुबय्यिना लहुम ताकि आप उनके लिए वजाहत कर दें अल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीही उसकी जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के नाजिल करने की हिकमत बयान की है ताकि आप तौहीद, तकदीर और अहकाम के बारे में उनके इख्तलाफात के मौके पर उनके सामने वाज़ेह कर दें। यानी कुरान आप पर इसलिए नाजिल किया गया कि आप उसके साथ लोगों के दरमियान फ़ैसले करें। वाहुदम व रहमतन और वो हिदायत और रहमत है लिकौमी युमिनून उनके लिए जो ईमान लाते हैं। कुरान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, ये लोगों को सादत और निजात के रास्ते पर ले जाता है, और रहमत है उनके लिए जो ईमान लाते हैं। ऐसी रहमत है जो हासिल की जा सकती है जब इस कुरान पर अमल किया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से वो खुतबा सुना जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दूसरे दिन पढ़ा था, जिस दिन मुसलमानों ने अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बैत की थी। हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अबू बकर से पहले खुतबा पढ़ा और कहा, अम्मा बाद अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए वो चीज़ पसंद की जो उसके पास थी, यानी आखिरत, उसकी बजाय जो तुम्हारे पास थी, यानी दुनिया, और ये किताब अल्लाह मौजूद है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल को दीन और सीधा रास्ता बताया। बस तुम इसे थामे रहो तो हिदायत याफ्ता रहोगे, यानी उस रास्ते पर रहोगे जो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। सही बुखारी 7269। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूनुस 57 में, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुन लिल मुमिनीन। ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास अजीम नसीहत आ गई है और शिफा है उसके लिए जो दिलों में है, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन और अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अहया बिहिल अर्दा फिर उसके ज़रिए ज़मीन को ज़िंदा किया, बअद मौतिहा उसकी मौत के बाद। पानी से मुराद बारिश का पानी है जो ज़मीन के लिए ज़िंदगी है। ज़मीन पर बारिश बरसने के बाद नबातात उगती हैं, ज़राअत होती है। अगर ज़मीन पर पानी ना हो तो नबातात भी ना हो। तो जैसे पानी बरसा कर अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, इसी तरह मुर्दा दिलों को जो कुफ़र, शिर्क और नाफरमानियों से मर चुके होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कुरान के ज़रिए ज़िंदा कर देता है। इन नफ़ी ज़ालिका लआयातन यकीनन इसमें बिलाशुबा निशानी है लिकौमी यस्माऊन उनके लिए जो सुनते हैं, यानी दिल उन्हीं के ज़िंदा होते हैं जो कुरान सुनते हैं, उसके मानी में गौर व फ़िक्र करते हैं और ज़मीन व आसमान की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं, यानी जो दिल से सुनते हैं ना कि महज कानों से। बारिश में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत नज़र आती है, जैसे ज़मीन के मुर्दा जिस्म में बारिश हरियाली, रंग, खुशबू और जायके पैदा कर देती है, ऐसे ही इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली वही भी बारिश है। जो मुर्दा और सूखी हुई रूह को नई ज़िंदगी देने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें चाहिए कि वो वही की बारिश से फ़ायदा उठाएं।
وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں لَعِبْرَةً البتہ عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم گوبر اور خون کے درمیان، لبنًا خالصاً خالص دودھ، سائغاً خوشگوار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ یعنی جانوروں میں مضبوط دلائل ہیں جو تمہیں جہالت سے علم کی طرف لا سکتے ہیں۔ ان جانوروں سے ملنے والے دودھ میں سبق ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے جو انسان کے لیے قیمتی غذا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جو رب گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ جیسی چیز نکالتا ہے وہ میرے ناموافق حالات میں میرے لیے آسانیاں ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون سے ایسا دودھ نکالا جو ہر قسم کی آلائش سے پاک اور اپنی لذت کی بنا پر پینے والوں کے لیے انتہائی خوش ذائقہ ہے، اور یہ کہ اس کو پیا جاتا ہے اور اس سے غذا بھی حاصل کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ قدرت الہی نہیں ہے؟ اس عالم میں کون سی چیز ایسی ہے جو اس چارے کو جسے چوپائے کھاتے ہیں اور میٹھے یا کھارے پانی کو جسے یہ جانور پیتے ہیں، پینے والوں کے لیے خالص اور لذیذ دودھ میں بدل دیتی ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے۔ معدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دودھ الگ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کرتا ہے اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت نکلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 2-3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا تو اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا۔ صحیح بخاری 5610۔ ومن ثمراتٍ اور پھلوں میں سے، النخیلی کھجور، والعنابی اور انگور، تتخذون منہ تم بنا لیتے ہو اس سے، سکرن نشہ آور چیز، ورزقن حسنا اور اچھا رزق۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو رزق پیدا کیا اس میں سے خصوصی طور پر یہاں کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا ہے جن کو تر و تازہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ذخیرہ کر کے بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سکرن سے مراد جس کا پینا حرام ہے اور رزق حسن سے مراد اس کے پھل میں سے جو حلال ہیں۔ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شراب بناتے ہو جو حرام ہے اور طرح جو کھاتے پیتے ہو وہ حلال ہے، مثلاً کھجوریں، کشمش وغیرہ، اور نبیذ شربت بنا کر، سرکہ بنا کر، اور کئی اور طریقوں سے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم 5218۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت کاملہ کو خوب سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے درختوں پر ایندھن سے مشابہت رکھنے والی چیزیں پیدا کی جو ایک لذیذ پھل اور خوش ذائقہ میوہ بن جاتی ہیں۔ اس کی رحمت ہے جو اس کے تمام بندوں پر چھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو سب کے لیے آسان کر دیا اور وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے کیونکہ ان نعمتوں کو عطا کرنے میں وہ یکتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ اور آپ کے رب نے وحی کی، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کہ تو بنا لے، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں میں سے، ومما یعرشون اور اس میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ یہاں وحی سے مراد حکم، الہام، ہدایت اور توفیق ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنائے اور ان میں رہے سہے۔ اس چھوٹی سی شہد کی مکھی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے سے شہد کی مکھی کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کو چھتے بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ گھر درختوں، بیلوں اور پہاڑوں میں بنائے جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا تعمیر کرتی ہیں اس میں 30,000 مکھیاں رہ سکتی ہیں۔ وہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور اپنے لعاب سے چھتے میں چھوٹے چھوٹے ایک برابر کے خانے بنا لیتی ہیں۔ ثم کلی پھر کھاؤ، من کل ثمراتی ہر قسم کے پھلوں سے، فصلو کی پھر چلتی رہو، سبولا ربی کی اپنے رب کے راستوں پر، ذلولاً آسان،
اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی رہنمائی کی ہے، اس نے پھلوں کا رس چوسنے کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے، ان کے جانے اور واپس لوٹنے کے لیے ان کو وحی کی۔ جب مکھی دن میں سورج کی طرف اڑتی ہے تو اپنی صحیح پوزیشن سمجھ لیتی ہے۔ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، شرابن، ایک شربت، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے شربت یعنی شہد نکلتا ہے اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کبھی سرخ، سنہری، سیاہ۔ یہ رنگ زمین اور پھلوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے بہت سے امراض کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے پھر کہا کہ شہد پلاؤ۔ پھر تیسری دفعہ آئے اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ صحیح مسلم 5684۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرینی اور شہد بہت پسند تھا۔ صحیح بخاری 5682۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس کے پھلوں کا رس چوسنے جانے کے لیے میلوں کا سفر کرنے میں اور واپس گھر کی طرف لوٹنے کی تعلیم میں، اور خود شہد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس میں بہت سے امراض کی شفا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کمال درجے کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کون ان چیزوں کو بنا سکتا ہے اور ان کی جبلت میں فطری تعلیم رکھ سکتا ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت اور رحمت کی دلیل ہے جو اس کی عبادت کو لازم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہی ہے جس نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کو تخلیق کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل کیا، اور جب وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ، اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، ناکارہ عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ نہ جانے، بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جلدی وفات دے دیتا ہے اور کچھ کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ اس عمر میں انسان ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عقل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اسے پہلے معلوم تھیں۔ اس کی عقل بچے کی عقل کی مانند ہو جاتی ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین 68 میں، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، ارذل العمر سے یعنی نکمی اور خراب عمر، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ صحیح بخاری 4707۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت نے تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے تحت ہی ہے کہ انسان تخلیق کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا سورہ روم 54 میں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔